वेलकम। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर इजरायली मुहर्रिख और मुफक्किर युवाल नोआ हरारी पर। हरारी 1976 में पैदा हुए, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं और आजकल हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में प्रोफेसर हैं। उनकी किताबें जैसे सेपियंस और होमोड्यूस दुनिया भर में मशहूर हैं और इन्होंने इंसानी तारीख और मुस्तकबिल के बारे में हमारी सोच को काफ़ी बदला है। बड़ी बड़ी शख्सियत जैसे बिल गेट्स, बराक ओबामा, वो भी उनके काम के कायल हैं। उनकी क्या कहते हैं, बसीरत और वजाहत कमाल की है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बाय युवाल नोआ हरारी। उनके मुताबिक पैसे का बुनियादी किरदार क्या है इंसानी मुआशरों में। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? अकॉर्डिंग टू हरारी, अगर हम बहुत बहुत पीछे जाएं, हंटर गैदरर्स के ज़माने में, तो वहाँ पैसे का कोई वजूद नहीं था। लोग, चीज़ें, खिदमात, ये सब एहसानात और जिम्मेदारियों के एक नेटवर्क के जरिए ही मैनेज करते थे। ज़्यादातर ज़रूरियात वो ग्रुप के अंदर ही पूरी हो जाती थी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद भी जब खेती बाड़ी शुरू हुई तो फौरन पैसा नहीं आ गया। लोग तब भी छोटे छोटे सेल्फ सफिशिएंट गांव में रहते थे। बार्टर सिस्टम था, यानी चीज़ों का तबादला होता था, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड स्केल पर था। उसकी अपनी लिमिटेशंस थी। हाँ, लिमिटेशंस। फिर जब शहर बनने लगे, बड़ी बड़ी बादशाहतें कायम हुई, ट्रांसपोर्ट बेहतर हुआ, तो हम देखते हैं कि स्पेशलाइजेशन बढ़ने लगी। लोग मुकम्मल वक्त सिर्फ जूते बनाने लगे, या डॉक्टर बन गए, या बर्तन साज। लेकिन इस स्पेशलाइजेशन से फिर एक नया मसला खड़ा हो गया। क्या मसला? मसला ये कि इतने सारे मुख्तलिफ स्पेशलिस्ट के दरमियान बड़े पैमाने पर चीज़ों का तबादला वो कैसे मैनेज किया जाए? बार्टर से तो ये मुमकिन नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। यहीं पर बार्टर सिस्टम की जो कमजोरी है वो वाजे हो जाती है। अकॉर्डिंग टू हरारी, जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमीज हैं उनके लिए बार्टर ना काफ़ी है। और इसकी वो कहती हैं दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो है एक्सचेंज रेट्स का झंझट। आप सोचें, अगर मार्केट में सिर्फ 100 अलग अलग चीज़ें हैं, हाँ, तो उनके दरमियान 4,950 मुख्तलिफ एक्सचेंज रेट्स बन जाते हैं। मतलब एक जूते के बदले कितने सेब, कितने अंडे, कितना कपड़ा। बाप रे, 4,950 रेट्स याद रखना। और अगर 1,000 चीजें हों मार्केट में, तो ये तादाद 4,99,500 हो जाती है। ये तो इंसानी दिमाग के लिए नामुमकिन है मैनेज करना। सही, बिल्कुल नामुमकिन। ये तो एक वजह हो गई, और दूसरी क्या थी? दूसरी बड़ी वजह है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। यानी बार्टर के लिए ये जरूरी है कि दोनों फरीक के पास वो चीज हो जो दूसरे को फौरी तौर पर चाहिए। हमारी मिसाल देती हैं कि अगर जूते बनाने वाले को सेब नहीं चाहिए जो किसान उसे ऑफर कर रहा है, तो वो सौदा कैसे होगा? हाँ, ये तो है। जूते वाला शायद कपड़ा चाहता हो, किसान के पास कपड़ा ना हो। एग्जैक्टली। फिर आपको शायद कोई तीसरा बंदा ढूंढना पड़े, या चौथा, जिससे एक कॉम्प्लेक्स चेन बने तबादले की। ये मुमकिन तो है, लेकिन बहुत ही इनएफिशिएंट और वक्त जाया करने वाला काम है। तो फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? यहाँ पैसे की एंट्री होती है। जी, अकॉर्डिंग टू हरारी, इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए मुआशरों ने पैसा इजाद किया। लेकिन वो जोर देती हैं कि ये कोई टेक्निकल इन्वेंशन नहीं थी, जैसे कह ले व्हील की इजाद। ये एक ज़हनी इनकलाब था, एक मेंटल रेवोल्यूशन, एक नया मुश्तरका तसव्वुर, एक शेयर्ड इमेजिनेशन जिस पर सब लोग अग्री कर गए। मेंटल रेवोल्यूशन, शेयर्ड इमेजिनेशन, ये बहुत दिलचस्प बात है। पैसा असल में एक कहानी है जिस पर हम सब यकीन करते हैं। बिल्कुल, पैसा असल में ट्रस्ट का सिस्टम है। तो इसका हरारी ये कह रहे हैं कि पैसा सिर्फ सिक्के या नोट नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू हरारी, पैसा कुछ भी हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जिसे लोग मुस्तकिल तौर पर सिस्टमैटिकली दूसरी चीजों की कीमत नापने और तबादले के लिए इस्तेमाल करने पर राजीमंद हो जाए। तारीख में हम देखते हैं काउरी शेल्स इस्तेमाल हुए हैं, मवेशी, नमक, अनाज, यहाँ तक कि मॉडर्न दौर में जेलों में कैदियों के दरमियान सिगरेट्स भी पैसे का काम करती रही हैं। सिगरेट्स भी? वाकई? जी। और आजकल देखें तो 90% से भी ज़्यादा पैसा तो सिर्फ कंप्यूटर सर्वर्स पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डाटा है। वो ना सिक्के हैं ना नोट, सिर्फ डिजिटल एंट्रीज हैं। वाह, ये सब हमारे मुश्तरका यकीन, उस शेयर्ड इमेजिनेशन की वजह से चल रहा है। एग्जैक्टली। वो शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है जो इसे वैल्यू देता है। तो फिर इस मुश्तरका ख्याल,
اس پیسے کے بنیادی فنکشنز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا سکسیسفل ہوا اور ہر جگہ پھیل گیا؟ ہراری 3 بنیادی فنکشنز بتاتے ہیں۔ صحیح۔ جی ہاں، وہ 3 پرائمری فنکشنز آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں۔ سب سے پہلا ہے میڈیم آف ایکسچینج، یعنی تبادلے کا ذریعہ۔ پیسہ اس لیے ایک یونیورسل میڈیم بن جاتا ہے کیونکہ تھیوریٹیکلی ہر کسی کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ پیسہ خود بڑا قیمتی ہے، بلکہ اس یقین کی وجہ سے کہ باقی سب لوگ بھی اسے قبول کر لیں گے کسی بھی چیز کے بدلے میں۔ اس سے وہی جوتے والا کسان سے پیسے لے کر پھر ان پیسوں سے اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے۔ تو اس نے وہ ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس والا مسئلہ حل کر دیا۔ ہر کسی کو ہر کسی کی چیز نہیں چاہیے، بس پیسہ چاہیے۔ بالکل۔ دوسرا فنکشن ہے اسٹور آف ویلیو، یعنی قیمت کو یا ویلتھ کو وقت کے ساتھ محفوظ رکھنے کا ذریعہ۔ اب دیکھیں، بہت سی چیزیں پیریشبل ہوتی ہیں، اناج ہے، پھل ہے، یہ وقت کے ساتھ خراب ہو جاتے ہیں۔ انہیں اسٹور کرنا بھی مشکل ہے، مہنگا ہے۔ صحیح، جگہ چاہیے، حفاظت چاہیے۔ جی، پیسہ، چاہے وہ قدیم زمانے کے کاوری شیلز ہوں یا آج کا الیکٹرانک ڈیٹا، یہ عام طور پر خراب نہیں ہوتا، کمپیکٹ ہوتا ہے، سٹور کرنا آسان ہے۔ اس سے لوگ اپنی محنت کی کمائی، اپنی دولت کو فیوچر کے لیے سیو کر سکتے ہیں۔ اور صرف سیو نہیں، دولت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی کتنا آسان ہو گیا پیسے سے۔ بالکل، پہلے شاید اپنی پوری جائیداد ساتھ لے کر سفر کرنا پڑتا ہوگا۔ اور تیسرا فنکشن، یونٹ آف اکاؤنٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یونٹ آف اکاؤنٹ کا مطلب ہے حساب کتاب کی اکائی۔ پیسہ تمام مختلف چیزوں اور خدمات کی قیمت کو ناپنے کا ایک کامن سٹینڈرڈ، ایک کامن یارڈ سٹک فراہم کرتا ہے۔ اب اس جوتا بنانے والے کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے جوتوں کی قیمت پیسوں میں کتنی ہے، 10 روپے، 100 روپے، جو بھی۔ اسے یہ حساب لگانے کی ضرورت نہیں کہ ایک جوڑی جوتے کے بدلے کتنے کلو گندم ملیں گے، یا کتنی بکریاں، یا کتنے گھنٹے کی ڈاکٹرز کی سروس ملے گی۔ ہر چیز کی قیمت پیسوں میں ایکسپریس ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے کمپیریزن بہت آسان ہو گیا، حساب کتاب رکھنا، بجٹ بنانا، بڑے پیمانے پر تجارت کرنا۔ جی، بہت آسان ہو گیا۔ آپ فوراً دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی چیز مہنگی ہے، کون سی سستی۔ اکنامک کیلکولیشن ممکن ہو گئی۔ تو یہ 3 فنکشنز، میڈیم آف ایکسچینج، اسٹور آف ویلیو اور یونٹ آف اکاؤنٹ، انہی کی وجہ سے پیسہ اتنا ریولوشنری اور پاورفل ٹول بن گیا۔ بالکل، اکارڈنگ ٹو ہراری، انہی 3 خصوصیات کی وجہ سے پیسے نے ہسٹری میں کمپلیکس کمرشل نیٹ ورکس اور ڈائنامک مارکیٹس کی ترقی میں ایک فنڈامنٹل، ایک بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ اس نے اکنامک ایکٹیویٹی کو صرف چھوٹی لوکل کمیونٹیز سے باہر نکال کر علاقائی اور پھر عالمی سطح تک پھیلانے میں زبردست مدد دی۔ اور بڑے پیمانے پر ایکیومولیشن آف ویلتھ، یعنی دولت کا جمع ہونا بھی شاید اسی سے ممکن ہوا۔ ہاں بالکل، کیونکہ اب دولت کو سٹور کرنا اور ٹرانسپورٹ کرنا آسان ہو گیا تھا۔ ہراری کے خیال میں پیسے کے اس مشترکہ خیال، اس شیئرڈ فکشن کے بغیر جو آج کی ہم گلوبل اکانومی دیکھتے ہیں، اس کا وجود شاید ممکن ہی نہ ہو۔ اب آئیے پیسے کے تصور کے دوسرے حصے پر بات کرتے ہیں۔ ہراری کے مطابق زرعی انقلاب کے بعد جب شہر اور سلطنتیں ابھریں اور ٹرانسپورٹ بہتر ہوئی تو اسپیشلائزیشن یعنی مہارتوں کی تقسیم وہ کافی بڑھ گئی۔ یہ تو اچھی بات لگتی ہے، لیکن ہراری کہتے ہیں کہ اس اسپیشلائزیشن نے اشیاء کے تبادلے میں ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ وہ کیا تھا؟ جی، ہراری بتاتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ بڑے پیمانے پر اجنبیوں سے لین دین کرتے ہیں تو وہ پرانی اکانومی آف فیورز اینڈ آبلیگیشنز کام نہیں کرتی۔ یعنی وہ احسانات اور ذمہ داریوں والا نظام جو چھوٹے قبیلوں میں چلتا تھا، وہ بڑے شہروں میں نہیں چل سکتا۔ آپ کسی اجنبی سے کیسے امید رکھیں گے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا، صرف اس امید پر کہ شاید مستقبل میں آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا بدلہ چکا دے؟ ٹھیک، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ تو پھر متبادل کیا نکالا گیا؟ میرا خیال ہے بارٹر سسٹم، اشیاء کے بدلے اشیاء۔ ہاں، بارٹر ایک آپشن تو تھا، لیکن ہاری کے مطابق یہ صرف بہت ہی محدود پیمانے پر اور بہت کم اشیاء کے لیے کارآمد تھا۔ جیسے ہی چیزوں کی تعداد بڑھتی ہے، بارٹر بالکل ناقابل عمل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا حدود تھیں؟ مطلب کیا چیز اسے اتنا مشکل بناتی تھی؟ ہری کیا مثال دیتے ہیں؟ وہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، ایک سیب کے باغبان کی اور ایک موچی کی۔ اب فرض کریں موچی کو جوتے بنانے ہیں اور باغبان کو سیب بیچنے ہیں۔ موچی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک جوڑی جوتوں کے بدلے وہ کتنے سیب لے۔
یہ تو واقعی مشکل لگتا ہے. صرف تعداد کا مسئلہ ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، تعداد تو ایک پہلو ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ موچی کو صرف سیب کی قیمت نہیں جاننی، اسے تو روزانہ درجنوں دوسری چیزوں جیسے گندم، بکریاں، کپڑا، ان سب کی نسبتی قیمتیں جانی پڑیں گی. وہ بھی سیب کے حساب سے، گندم کے حساب سے، بکری کے حساب سے. اور پھر ہر چیز کا معیار بھی تو الگ الگ ہوتا ہے. اچھے سیب، درمیانے سیب. ہری نے تو حساب بھی لگایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مارکیٹ میں صرف 100 مختلف چیزیں ہونا تو آپ کو 4950 مختلف ایکسچینج ریٹس یاد رکھنے پڑیں گے. 4950 صرف 100 چیزوں کے لیے؟ جی ہاں، اور اگر فرض کریں 1000 مختلف چیزیں یا خدمات ہوں تو یہ تعداد آپ یقین کریں 4,99,500 ہو جاتی ہے. ارے باپ رے، تقریباً 5 لاکھ شرائع تبادلہ. یہ تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں. بالکل، یہ بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرکزی بارٹر سسٹم بھی، جیسے سوویت یونین نے کوشش کی تھی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا. انفارمیشن کا حجم بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، یہ قیمتوں کی پیچیدگی تو ایک بڑا مسئلہ ہو گیا، لیکن ایک اور بنیادی مسئلہ بھی تھا جس کا ذکر ہوتا ہے، وہ ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس، یعنی ضروریات کا دوہرا اتفاق. بالکل، اصل میں یہ شاید بارٹر کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی. مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ جب باغبان کو جوتے چاہیے تو موچی کو سیب ہی چاہیے. ہاں، ہو سکتا ہے موچی کو سیب پسند ہی نہ ہو. جی، یا ہو سکتا ہے اسے اس وقت سیب کی ضرورت نہ ہو، بلکہ اسے طلاق کے لیے وکیل کی ضرورت ہو. تو اب باغبان کیا کریں؟ اب باغبان کو پہلے کوئی ایسا وکیل ڈھونڈنا پڑے گا جسے سیب چاہیے، یا پھر کوئی بہت ہی پیچیدہ 3 طرفہ 4 طرفہ سودا کرنا پڑے گا، جو کہ ظاہر ہے بہت وقت طلب اور مشکل کام تھا. تو ان سارے مسائل کا حل پھر پیسے کی شکل میں نکلا. ہراری کے مطابق پیسے نے تجارت کو اتنا زیادہ مؤثر، ایفیشینٹ کیسے بنا دیا؟ دیکھیں، ہراری پیسے کو صرف ایک چیز نہیں سمجھتے، وہ اسے ایک ذہنی انقلاب کہتے ہیں. پیسہ اصل میں ایک یونیورسل میڈیم آف ایکسچینج بن گیا، ایک آفاقی ذریعہ تبادلہ. اس کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، اس کی طاقت یہ ہے کہ ہر کوئی اسے چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کی اپنی کوئی ذاتی قدر ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ باقی سب بھی اسے قبول کر لیں گے. یہ ایک باہمی اعتماد کا نظام ہے. اچھا، تو اس نے وہ ڈبل کوئنسیڈنس آف وانٹس والا مسئلہ کیسے حل کیا؟ بہت آسانی سے. اب موچی کو فکر نہیں ہے کہ باغبان کو جوتے چاہیے یا نہیں. وہ باغبان سے پیسے لے لے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ ان پیسوں سے وکیل کی فیس ادا کر سکتا ہے یا کچھ اور خرید سکتا ہے. صحیح، یعنی پیسہ ایک کامن ڈینومینیٹر بن گیا. بالکل، ایک مشترکہ پیمانہ جس سے ہر چیز کی قیمت طے کی جا سکے. اس نے ضروریات کے اتفاق کی شرط ہی ختم کر دی. اور قیمتوں کے تعین کا کیا بنا؟ وہ 5 لاکھ شرح تبادلہ والا مسئلہ؟ وہ بھی حل ہو گیا. اب موچی کو وہ لاکھوں ایکسچینج ریٹس یاد رکھنے کی ضرورت نہیں رہی. اسے صرف یہ طے کرنا ہے کہ اس کی مختلف قسم کے جوتوں کی قیمت پیسوں میں کیا ہے. بس اس نے لین دین میں زبردست لیکویڈیٹی پیدا کر دی، یعنی روانی، اور یونیورسلٹی یعنی آفاقیت. تجارت بہت تیز اور آسان ہو گئی. زبردست. تو پیسے نے تبادلے کو تو بہت آسان بنا دیا، لیکن ہاری یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے دولت کو سٹور کرنے یعنی ذخیرہ کرنے اور ٹرانسپورٹ کرنے یعنی منتقل کرنے میں بھی بڑا کردار ادا کیا. وہ کیسے؟ جی بالکل. آپ ذرا سوچیں، اگر آپ کی ساری دولت اناج کی شکل میں ہے، اسے رکھنے کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے، گودام چاہیے. پھر اسے چوہوں سے، نمی سے، کیڑوں سے، آگ سے، چوروں سے بچانا، اور وقت کے ساتھ وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. ہاں، یہ تو ہے. لیکن پیسہ، چاہے وہ شروع میں کوڑیوں کی شکل میں تھا یا پھر دھاتی سکوں کی یا آج کل کے ڈیجیٹل بٹس کی صورت میں، وہ نسبتاً زیادہ پائیدار ہے نا؟ اور وہ جگہ بھی بہت کم لیتا ہے. آپ کروڑوں روپے کی مالیت کے نوٹ یا سونے کے سکے ایک چھوٹی سی تجوری میں رکھ سکتے ہیں. صحیح. اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، ٹرانسپورٹ، وہ تو شاید سب سے بڑا فائدہ تھا. ایک کسان اپنا کھیت یا گھر تو اٹھا کر نہیں لے جا سکتا، ظاہر ہے. نہ ہی وہ ٹنوں کے حساب سے چاول یا گندم آسانی سے ساتھ لے جا سکتا ہے.
لیکن وہ اپنی زمین بیچ کر جو پیسے حاصل کرتا ہے، مثلاً کوڑیوں کی ایک بوری یا سونے کے چند سکے، وہ آسانی سے اپنی جیب میں ڈال کر یا ساتھ لے کر ہزاروں میل دور بھی جا سکتا ہے۔ تو اس سے نقل و حرکت بہت آسان ہو گئی۔ جی، دولت متحرک ہو گئی۔ تو ان تمام فوائد کا آسان تبادلہ، آسان ذخیرہ اندوزی، آسان منتقلی، ان سب کا مجموعی نتیجہ کیا نکلا؟ معاشرے اور معیشت پر کیا اثرات ہوئے؟ ہاری کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ چونکہ پیسہ دولت کو اتنی آسانی سے کنورٹ کرنے، سٹور کرنے اور ٹرانسپورٹ کرنے کے قابل بناتا ہے، اسی لیے اس نے کمپلیکس کمرشل نیٹ ورکس اور ڈائنامک مارکیٹس کے ابھرنے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ یعنی پیچیدہ تجارتی راستوں اور متحرک بازاروں کا وجود پیسے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یعنی یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پیسے کے بغیر بڑے پیمانے کی تجارت، بڑے شہر اور سلطنتیں شاید بنی نہیں سکتی تھیں؟ ہاری کے تجزیے کے مطابق بالکل۔ پیسے کے بغیر تجارتی نیٹ ورکس اور بازار اپنے سائز میں، اپنی پیچیدگی میں اور اپنی رفتار میں بہت محدود رہتے۔ پیسے نے ہی اکانومیز کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع دیا، سٹیز کو ڈیولپ ہونے میں مدد دی اور مختلف ثقافتوں اور طویل فاصلوں کے درمیان مؤثر تجارت کو ممکن بنایا۔ یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ پیسہ ہی وہ پہیہ تھا جس نے معیشت کو چلایا اور اسے آج کی شکل تک پہنچایا۔ تو اب ہم ہراری کے پیسے کے تصور کے تیسرے اور شاید سب سے زیادہ دلچسپ پہلو پر بات کرتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ ہراری کے مطابق پیسہ اصل میں کوئی ٹھوس چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بس ایک ذہنی کہانی ہے، ایک سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ۔ اس کی جو قیمت ہے وہ اس کے مٹیریل میں، مطلب اس کے کیمیکل سٹرکچر یا شکل میں نہیں ہے، وہ تو ہمارے شیئرڈ امیجنیشن میں ہے۔ یہ بات واقعی گہری ہے، اور ہراری یہ کہتے ہیں کہ پیسے کا جو کمال ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ مادے کو ذہن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مادے کو ذہن میں؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ ہم لوگ دیکھیں فالتو سے کاغذ کے ٹکڑوں یا سمندری سیپیوں، وہ جو کاوری شیلز ہوتے تھے، ان کے لیے اپنی محنت بیچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہو تو جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم سب اس خیال پر، اس کلیکٹیو امیجنیشن پر یقین رکھتے ہیں۔ بیسکلی ہم سب مانتے ہیں کہ اس کاغذ کی قیمت ہے۔ لیکن یہ یقین، یہ ٹرسٹ، یہ آتا کہاں سے ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک کسان ہے، وہ اپنی ساری زمین بیچ دیتا ہے اور بدلے میں صرف سیپیوں کی ایک بوری لے لیتا ہے۔ ہاں، اور پھر وہ کسی دوسرے صوبے چلا جاتا ہے۔ یہ تو کتنا بڑا رسک لگتا ہے۔ اسے کیسے اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہاں لوگ ان سیپیوں کے بدلے اسے چاول دیں گے یا رہنے کو گھر دیں گے؟ یہی تو پورے نظام کی بنیاد ہے، یہی تو ہراری سمجھا رہے ہیں۔ وہ اسے سسٹم آف میوچل ٹرسٹ کہتے ہیں، باہمی اعتماد کا نظام۔ اچھا، میوچل ٹرسٹ۔ اور ان کے خیال میں یہ انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ کامیاب اور یونیورسل نظام ہے جو اب تک بنا ہے۔ یونیورسل؟ انٹرسٹنگ۔ ہاں، اور یہ اعتماد یہ کوئی اچانک پیدا نہیں ہوتا، یہ پولیٹیکل، سوشل اور اکنامک تعلقات کے ایک بہت پیچیدہ، کمپلیکس اور لمبے عرصے تک چلنے والے نیٹ ورک سے بنتا ہے۔ یہ برسوں میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ کچھ ایسا ہے کہ میں اس لیے یقین کرتا ہوں کیونکہ میرے پڑوسی کرتے ہیں، اور وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ میں کرتا ہوں۔ بالکل بالکل، اور ہم سب مل کر اس لیے یقین کرتے ہیں کیونکہ جو ریاست ہے، جو حکومت ہے، وہ ٹیکسز میں اسے قبول کرتی ہے۔ رائٹ۔ اور شاید جو مذہبی ادارے ہیں وہ ڈونیشنز میں یا ٹائٹس میں اسے لے لیتے ہیں۔ ہاں، یہ لاجک تو بنتا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہراری نے امریکن ڈالر کی مثال بھی دی ہے۔ اس نوٹ پر دیکھیں، وہاں کے ٹریجری سیکریٹری کے دستخط ہوتے ہیں۔ ہاں، ہوتے ہیں۔ اور ان گاڈ وی ٹرسٹ بھی لکھا ہوتا ہے۔ رائٹ۔ وہ لوگ اسے قبول کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک طرح سے خدا اور امریکن سرکاری ادارے پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جو فائنینشل سسٹمز ہیں نا، وہ ہمیشہ پولیٹیکل، سوشل، حتیٰ کہ نظریاتی نظاموں سے اتنے گہرے طور پر جڑے ہوتے ہیں، یہ الگ تھلگ نہیں چل سکتے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا یہ اعتماد ہمیشہ سے اتنا ایبسٹریکٹ تھا؟ مطلب جب بالکل شروع میں پیسے کی کوئی شکل بنی ہوگی، جیسے ہراری نے سومیرین بارلی منی کا ذکر کیا ہے۔ ہاں، جو کا پیسہ۔ ہاں، جو، تب تو اتنا گہرا ٹرسٹ نیٹ ورک نہیں ہوگا نا، تب لوگ کیسے مانتے تھے؟ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا۔ شروع میں ظاہر ہے اعتماد کمزور تھا،
اس لیے ایسی چیزوں کو پیسہ بنانا پڑا جن کی اپنی کوئی حقیقی اندرونی قیمت تھی، انٹرنزک ویلیو جسے کہتے ہیں. انٹرنزک ویلیو جیسے جیسے جو یعنی بارلی، اس کی بایولوجیکل ویلیو ہے، لوگ اسے کھا سکتے تھے. ہاں بالکل، سروائیول کے لیے ضروری تھا. ایگزیکٹلی. تو اس پر اعتماد کرنا آسان تھا کیونکہ اس کا فائدہ واضح تھا، سامنے نظر آ رہا تھا. تو پھر وہ بڑا قدم کیسے اٹھایا گیا کہ ایسی چیزوں کو پیسہ مان لیا گیا جن کی اپنی کوئی انٹرنزک ویلیو تھی ہی نہیں، جیسے چاندی یا سونا؟ یہ تو بہت بڑا جمپ لگتا ہے، ایک قیمتی کام کی چیز سے صرف ایک سمبل پر اعتماد کرنا شروع کر دینا. ہاں، اور ہراری کہتے ہیں کہ اصل انقلاب، اصل بریک تھرو یہی تھا جب انسانوں نے ایسی چیزوں پر پیسے کے طور پر اعتماد کرنا سیکھا جن کی اپنی کوئی خاص پریکٹیکل قدر نہیں تھی. ہاں، لیکن جنہیں سٹور کرنا، محفوظ رکھنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بہت آسان تھا. جیسے چاندی کا شکل، ہزاروں اس کی مثال دیتے ہیں. اب دیکھیں، چاندی نہ کھا سکتے ہیں، نہ اس سے جسم ڈھانپ سکتے ہیں، نہ ہی اس سے کوئی کام کے اوزار بن سکتے ہیں سوائے زیورات کے، لیکن وہ بھی لگژری ہے. صحیح. تو پھر اس کی ویلیو؟ اس کی قیمت صرف ثقافتی، کلچرل تھی. لوگوں نے مل کر ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ قیمتی ہے. پیورلی کلچرل ویلیو. اور اس کلچرل اعتماد کو مزید مضبوط کرنے کے لیے شاید سکوں یعنی کوئنز کا کردار بہت اہم رہا ہوگا، وہ جن پر کوئی نشان یا مہر ہوتی تھی. یقیناً سکوں نے اس اعتماد کو ایک طرح سے انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. ان پر جو مہر لگی ہوتی تھی وہ اس کے وزن کی ضمانت دیتی تھی. اچھا، وزن کی گارنٹی؟ ہاں، اور یہ بھی کہ اسے جاری کرنے والی اتھارٹی کون ہے، اکثر بادشاہ یا ریاست. اس سے لین دین بہت آسان ہو گیا، سٹینڈرڈائزڈ ہو گیا. اور اسی وجہ سے شاید ان کی نقل بنانا، کاؤنٹر فیٹنگ، اتنا بڑا جرم بن گیا. بالکل، کیونکہ سکوں کی جعلی سازی صرف کسی کو دھوکہ دینا نہیں تھا، وہ اصل میں حکومت کی اتھارٹی پر، اس نظام پر سیدھا حملہ سمجھا جانے لگا، ایک سنگین جرم. یہاں پر جو سب سے حیران کن بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشترکہ یقین کتنا یونیورسل ہے. مطلب مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، بالکل الگ الگ تہذیبیں ہیں جو شاید کسی اور معاملے میں کبھی متفق نہ ہوں، وہ سب سونے، چاندی یا سکوں کی قدر پر یقین کر لیتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس کی وضاحت ہراری بہت دلچسپ طریقے سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم کسی خاص چیز پر یقین کرو، جیسے کوئی مذہب کہتا ہے کہ خدا پر یقین کرو یا کسی آئیڈیالوجی پر. پیسہ صرف یہ کہتا ہے کہ اس بات پر یقین کرو کہ دوسرے لوگ اس پر یقین کرتے ہیں. اچھا، تو میں اس لیے مانتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے دوسرے مانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ اس لیے مانتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ آپ مانتے ہیں. یہ ایک سیلف ری انفورسنگ لوپ ہے. واو. اور اسی نقطہ نظر سے ہراری پیسے کو انسانی رواداری یعنی ہیومن ٹالرنس کا عروج قرار دیتے ہیں. انسانی رواداری کا عروج، یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے. مطلب ان کے خیال میں پیسہ زبان سے، قوانین سے، کلچر سے، مذہب سے سب سے زیادہ اوپن مائنڈڈ ہے. ہراری کے مطابق ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پیسہ وہ واحد ٹرسٹ سسٹم ہے جو تقریباً ہر کلچرل فرق کو مٹا سکتا ہے، اسے برج کر سکتا ہے. کیسے؟ دیکھیں، پیسہ مذہب، جنس، نسل، عمر یا سیکشول اورینٹیشن کی بنیاد پر عام طور پر تفریق نہیں کرتا. ڈالر نوٹ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کرسچن ہیں یا مسلم، مرد ہیں یا عورت. صحیح بات ہے. پیسے کی وجہ سے ایسے لوگ بھی جو ایک دوسرے کو بالکل نہیں جانتے، جن میں کوئی پرسنل ٹرسٹ نہیں ہے، وہ بھی مل کر بہت ایفیکٹولی کوآپریٹ کر سکتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر. گلوبل ٹریڈ اس کی مثال ہے. یہ تو کمال کی بات ہے. لیکن اگر اس کا اتنا زبردست فائدہ ہے تو کیا ہراری اس کے کسی منفی پہلو کا بھی ذکر کرتے ہیں؟ کیا اس کوآپریشن کی، اس ٹالرنس کی کوئی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے؟ ہاں بالکل، اس کا ایک تاریخ پہلو، ایک ڈارک سائڈ بھی ہے. ہراری پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اعتماد ہے جس پر پورا نظام کھڑا ہے، یہ اعتماد انسانوں میں نہیں رکھا جاتا، کمیونٹی میں نہیں رکھا جاتا. ہماری جو مقدس سمجھی جانے والی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان میں نہیں رکھا جاتا. تو پھر کس میں رکھا جاتا ہے؟ یہ اعتماد خود پیسے میں رکھا جاتا ہے اور ان امپرسنل سسٹمز میں رکھا جاتا ہے جو اسے چلاتے ہیں، بینکس، کارپوریشنز، مارکیٹس. اچھا، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسے حرارت کہتے ہیں.
ہماری جو لوکل روایات ہیں، جو قریبی انسانی رشتے ہیں، جو اعلیٰ انسانی اقدار ہیں، وہ کمزور پڑ سکتی ہیں، ان کی اہمیت کم ہو سکتی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی قیمت لگ جاتی ہے۔ ہاں، ان کی جگہ سپلائی اور ڈیمانڈ کے بے حس ٹھنڈے قوانین لے لیتے ہیں۔ ہر چیز مارکیٹ میں بکنے لگتی ہے، شاید وہ چیزیں بھی جنہیں ہم کبھی انمول سمجھتے تھے، جیسے رشتہ، وفاداری یا کمیونٹی کا خیال۔ اب ہم پیسے کے تصور کے پانچویں حصے پر بات کرتے ہیں۔ تو اعتماد کا یہ جو مرکزی کردار ہے، یہی واضح کرتا ہے کہ ہمارے فائنینشیل سسٹمز، ہمارے پولیٹیکل، سوشل اور یہاں تک کہ آئیڈیولوجیکل نظاموں سے اتنے گہرے طور پر کیوں جڑے ہوئے ہیں۔ یہ الگ تھلگ کام نہیں کرتے، یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ بالکل بالکل، اسی لیے تو اکثر بڑے فائنینشیل کرائسس کی جڑیں آپ کو پولیٹیکل تبدیلیوں یا بے یقینی میں ملتی ہیں۔ اور سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، وہ کس طرح سرمایہ کاروں کے اعتماد پر، ہاں، جذبات پر چلتی ہے وہ تو۔ جی، ان کے جذبات اور مستقبل کے بارے میں ان کے اجتماعی یقین کی بنیاد پر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں ہے، یہ نفسیات کا بھی ہے۔ اور ہراری اس بات پر بھی زور دیتے ہیں کہ یہ اعتماد کا نظام، یہ بظاہر تو بڑا مضبوط لگتا ہے، لیکن یہ کتنا نازک، کتنا فریجائل ہو سکتا ہے جب لوگوں کا اعتبار ان انسٹیٹیوشن سے، حکومتوں سے، جی، گورنمنٹ سے، بینک سے یا ان سینٹرل اتھارٹیز سے اٹھنا شروع ہو جائے جو کرنسی کی قدر کی ضمانت دیتی ہیں، تو پھر خطرے کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اعتبار کا خاتمہ جو ہے، یہ انفلیشن کو ہوا دے سکتا ہے، یہ پورے فائنینشیل نظام کے کلیپس کا باعث بن سکتا ہے، ہاں، پورا سسٹم بیٹھ سکتا ہے۔ جی، یا شدید اکنامک کرائسس پیدا کر سکتا ہے۔ سارا کا سارا دارومدار اسی اجتماعی یقین پر ہے کہ اس پیسے کی کوئی قدر ہے۔ جیسے ہی وہ یقین ڈگمگاتا ہے، پیسے کی قدر بس ہوا میں تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس اعتماد نے پھر معیشتوں کو بھی آپس میں جوڑا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ رومن ڈیناریس کی مثال لیں، اس پر لوگوں کا اعتماد اتنا پختہ تھا کہ وہ رومن سلطنت کی سرحدوں سے بہت دور ہندوستان تک میں قبول کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بھی؟ جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرنسی پر اعتماد کیسے سیاسی سرحدوں کو عبور کر سکتا ہے اور عالمی تجارت کو ممکن بنا سکتا ہے۔ آج بھی کئی ملکوں کی کرنسی دینار کہلاتی ہے، جو اسی دیناریس سے نکلا ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اچھا، پھر ہراری ہمیں آگے لے جاتے ہیں کاغذی کرنسی کی طرف، اور پھر آج کل کے دور میں ڈیجیٹل بینکنگ تک۔ جی، اور یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ آج دنیا کا آپ سمجھے 90% سے زیادہ پیسہ وہ صرف کمپیوٹر سرورز پر ہے۔ 90% سے زیادہ؟ مطلب وہ صرف ڈیجیٹل اندراج ہے؟ بالکل، خربوں ڈالر، پاؤنڈز، یورو، یہ سب زیادہ تر صرف الیکٹرانک ڈیٹا ہیں۔ جب ہم لین دین کرتے ہیں تو اکثر صرف ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں ڈیٹا منتقل ہوتا ہے۔ اس ڈیجیٹلائزیشن نے تو پھر معیشتوں کو پہلے سے کہیں زیادہ ایک دوسرے پر منحصر بنا دیا ہوگا؟ بے انتہا۔ عالمی مالیاتی نظام یعنی گلوبل فائنانشل سسٹمز اب سیکنڈوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر فوراً پوری دنیا میں محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہراری یاد دلاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آج بھی بنیادی طور پر اعتماد پر ہی چل رہا ہے۔ اچھا، پیسہ اپنی ہر شکل میں باہمی اعتماد کا ہی نظام ہے، شاید تاریخ کا سب سے کامیاب اور سب سے عالمگیر نظام۔ لیکن اب یہ اعتماد کس پر ہے؟ پہلے بادشاہ کی مہر پر تھا، اب یہ اعتماد زیادہ تر غیر شخصی نظاموں پر ہے، بینکوں پر، مالیاتی اداروں پر، حکومتوں کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر، ان کمپیوٹر سسٹمز پر جو یہ سب چلا رہے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی دکاندار کو کارڈ سے پیسے دیتے ہیں تو ہم اس دکاندار پر نہیں بلکہ اس پورے سسٹم پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، لیکن اس تبدیلی کے کچھ گہرے مضمرات بھی ہیں جن کی طرف ہراری اشارہ کرتے ہیں۔ الیکٹرانک ڈیٹا بن گیا ہے تو ہمارے تقریباً تمام مالی لین دین کا ڈیجیٹل ریکارڈ بن رہا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اس سے ریاستوں اور بڑی کارپوریشنز کو معاشی سرگرمیوں کی نگرانی یعنی سرویلنس کے ایسے مواقع مل گئے ہیں جو پہلے کبھی ممکن نہیں تھے۔ ہر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ایک ڈیٹا پوائنٹ ہے جسے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ اوہو، تو یہ صرف معاشی کا معاملہ نہیں رہا،
اس کا تعلق اب پولیٹیکل پاور اور گلوبل گورننس سے بھی بہت گہرا ہو گیا ہے۔ بالکل، پیسے کا ارتقاء صرف ٹیکنالوجی یا معاشیت کا ارتقاء نہیں، یہ طاقت کے توازن، نگرانی کی صلاحیتوں اور عالمی حکمرانی کے ڈھانچوں کا بھی ارتقاء ہے۔ تو یہ پورا سفر، مطلب جو بارلی اور کاوری شیل سے شروع ہو کر آج کے ڈیجیٹل ڈیٹا تک، اس نے نہ صرف اکانومیز کو جوڑا ہے، بلکہ اس نے طاقت کے ڈھانچے، نگرانی کے طریقے اور یہاں تک کہ ہمارے باہمی تعلقات کی نوعیت کو بھی بنیادی طور پر بدل دیا ہے۔ اور پھر مستقبل میں کیا ہوگا؟ ہراری کرپٹو کرنسیز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کرپٹو کرنسیز جیسی نئی ٹیکنالوجیز پیسے، اعتماد اور طاقت کے اس پیچیدہ رشتے کو کیسے مزید تبدیل کر دیں گی؟ کیا یہ ریاستوں کے کنٹرول کو کمزور کر دیں گی، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں؟ یا پھر یہ مونیگرانی کے نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ راستے کھولیں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب مستقبل میں ہی ملے گا، اور یہ صرف پیسے کا مستقبل نہیں، یہ ہمارے معاشروں کا مستقبل بھی طے کرے گا۔